बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च रोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की जानिब से जो रात एक तारीखी खिताब किया गया है और इमरान खान ने जिस तरीके से PDM को और PDM हुकूमत को ललकारा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हसन न्याजी की गिरफ्तारी और उनको 3 MPO के तहत जो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात कल रूनुमा हुए और ये हमारी हुकूमत की नालायकी है, हमारी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है। और मेरे ख़्याल में अगर जो जितने इस तरह के लोगों की डेथ हो रही है, इसका मुकदमा जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके ख़िलाफ़ वो सूबाई हों निगरान या वो वफाकी हों उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए तो शायद इस तरह के वाक़यात रुक जाएँ। अफसोसनाक वाक़या है भक्कर में और मुज़फ़्फ़रगढ़ में कल मुफ्त आटे की लाइन में खड़े 2 लोग लंबी कतारें, तवील इंतज़ार और तवील देर कतारों में खड़े होने की वजह से, लाइनों में खड़े होने की वजह से डेथ हो गई। 2 कल पाकिस्तानी शहरियों की, जो भक्कर में नोतक का इलाका है। 60 साला एक गरीब शहरी हैं और वो सुबह 9 बजे के जो वहाँ की UC है, यूनियन काउंसिल, वहाँ पर वो सुबह 6 बजे पहुँच गए थे, लाइन में लगे रहे। जब उनको आटा मिल गया, अब अंदाज़ा लगाएं कि कितना इंतज़ार किया होगा, कितनी देर लाइन में लगे होंगे। वो बाहर भी नहीं निकला होगा कि फिर लाइन ख़त्म हो जाएगी या मुझे फिर पीछे से जाना पड़ेगा। पानी था नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था और उसके बाद उस शहरी की जान चली गई। और जैसे आटा मिला तो वो उस आटे का बोझ ना उठा सका और नीचे गिर गया। और उसके बाद जब रेस्क्यू 1112 वाले आए, उन्होंने देखा तो उस वक्त तक वो इंतकाल कर चुका था। और इसी तरीके से जो जतोई मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो वाक़या पेश आया है, वो भी अफसोसनाक वाक़या है। और वहाँ जतोई में मुफ्त आटा पॉइंट पर भगदड़ मचने से बुज़ुर्ग खातून जाँ बहक हो गई है। जो एक वहाँ पर मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो पर्दादार ख़वातीन जो कभी शायद घर से बाहर ना निकली हों, लेकिन उनको मुफ्त आटे के लिए इस हद तक तकलीफ़ होती है कि देहातों में वो ख़वातीन जिनको वहाँ के लोग कभी मार्केट में नहीं जाने देते, कभी किसी जगह पर नहीं जाने देते, लेकिन इतने आप अंदाज़ा लगाएं वो कितनी तकलीफ़ में होंगे, कितने परेशान होंगे, कितना उनको ज़रूरतमंद होंगे कि वो अपनी ख़वातीन को भेजते हैं और वो लाइनों में लगती हैं। और भगदड़ मचने से जतोई के इलाके में जो है वो खातून वो जाँ बहक हो गई। अब इसका ये आए रोज़ हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का अफसोसनाक वाक़या हो रहा है। और आए रोज़ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हर इलाके का जो AC है, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाए और अगर बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दियाती हमारा जो निज़ाम है वो मजबूत होता तो आज हम यहाँ पे ना खड़े होते। अब चूँकि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, जो इस वक्त हुक्मरान हैं, वो किसी और के सर पर थोप नहीं सकते। 1 साल हो गया है वफाक में ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, 1 साल हो गया है। और जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन तो इन्होंने करवाने नहीं है। इनका तमाम का तमाम जो कल इन्होंने करोड़ों रुपए ये कंटेनर्स और जो पकड़ धक्कड़ और पुलिस पर और बाकी लगा दिए होंगे सिर्फ इमरान खान का जलसा रुकवाने के लिए। कहाँ रोक सकते हैं आप? अवाम को आप रोक सकते हैं? लाखों का कामरान खान जैसे लोग जो जिनको कहा जाता है कि वो साफ़ी हैं उनके, वो कह रहे हैं कि लाखों के मजमा था। रोज़ों के साथ पिछला 40 साल का कोई रिकॉर्ड हमें बता दें कि 40 साल में किसी ने रमज़ान में तरावी के बाद जलसा किया हो और इतना बड़ा जलसा हुआ हो, कोई एक मिसाल बता दें। और चूँकि इनका पूरे का पूरा जो इनकी जो कोशिशें हैं और इनकी जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ इमरान खान को रोकना है। और इमरान खान को रोकने के लिए ये हर हद क्रॉस कर चुके हैं। और यही फिर इमरान खान की जानिब से जो रात को खिताब किया गया है अवाम के साथ, इमरान खान ने कहा है कि हर किस्म की रुकावट के बावजूद अवाम इतनी बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान आई। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह इस मुल्क को दलदल से निकालना है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई, साजिश के तहत हमारे मुल्क पर जराइम पेशा लोगों को मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने कहा कि जो आज ताकत में है इनको एक पैगाम जाना चाहिए, लोगों का जनून कंटेनर्स नहीं रोक सकते।
جلسہ فیل کرنے کے لیے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ باہر کے لوگوں کو ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا ہے، باہر کے لوگوں کو امر بالمعروف پر چلتے دیکھا ہے۔ جو عمران خان کا جلسہ تھا، آپ اگر وہ پل دیکھ لیں جو مینار پاکستان کے ساتھ جو مین پل ہے، اور وہاں پر لوگوں کا رش دیکھ لیں، اور باہر تک جو عوام تھی وہ جو ہے وہ، اور صرف ایک بول ٹی وی پر ہم نے بھی لائیو دکھایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف بول ٹی وی پر 2 لاکھ سے زائد لوگ لائیو دیکھ رہے تھے عمران خان کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ روک سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ بند کر دیں آپ، لوگوں کو پکڑیں، آپ لوگوں کے اوپر تشدد کریں، ان چیزوں سے آپ نہیں روک سکتے۔ عمران خان نے کہا کہ قوم میں اصل آزادی تب ملتی ہے جب انصاف ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی سے ہمیں جو آزادی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے بھی قانون کو نہیں چلنے دیا۔ عمران خان نے کہا جب قانون کی حکمرانی نہیں تو یہاں جنگل کا قانون ہے، جس ملک میں طاقتور کمزور پر ظلم کر سکے اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ باندھ دو، میرے اوپر کیسز کی سینچری تو ہو گئی ہے، اب 150 پر جا رہا ہوں، مجھ پر دہشت گردی کے 40 کیسز بنائے گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم کیا، ذل شاہ کے حوالے سے عمران خان چونکہ بہت تکلیف میں ہیں اور ایک کرب محسوس کرتے ہیں، اور جب ذل شاہ کا ذکر آتا ہے تو نظر آتا ہے عمران خان اندر ایک درد ہے۔ پھر اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اپنے ہی معصوم کارکن کے قتل کا مقدمہ بھی عمران خان پر درج کیا ہوا ہے، جس پر عمران خان نے کل ہی ضمانت کروائی ہے۔ دوسری جانب جو تکلیف ہے عمران خان کو، اظہر مشوانی کے حوالے سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ حسان نیازی وہ اپنے باپ کی مخالفت چھوڑ کے، حفیظ اللہ نیازی جو سب سے بڑا مخالف ہے اور حسان نیازی سب سے بڑا سپورٹر ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا، ان کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ضمانت ہوئی اس کی کوئٹہ میں، اور جب جیل سے رہا ہوا تو بلوچستان حکومت نے 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کر لیا، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کی ضمانت منظور کی، اور ان کو کہا جی کہ 1 لاکھ روپے کے مچلقے کی عوض آپ کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا 3 MPO کے تحت، اور 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے ان کو جیل سے جو تھانہ ہے صدر کا اس میں منتقل کر دیا گیا۔ اور کیوں 3 MPO تو تب لگایا جاتا ہے کہ کوئی نقص امن ہو، وہ تو آج تک گئے نہیں بلوچستان، آپ ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں، اس کے علاوہ تو وہ کبھی گئے نہیں ہیں بلوچستان، لیکن ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، اور متعلقہ تھانے میں ان کو جو جیل ہے اس کے میں جو ہے وہ گرفتار کر کے وہاں پہ ان کو بند کر دیا گیا ہے تھانے میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی ان کو آپ ہمارے حوالے کریں، اب چونکہ اس کے لیے راہداری ریمانڈ چاہیے تھا، اور اتوار کا دن ہے، یہ اتوار کا دن ایسے ہی 3 MPO کے تحت رکھیں گے، آپ جتنے بھی گھنٹے رکھیں گے، چونکہ جب کوئی مقدمہ نہ ہو تو آپ جتنا ٹائم ان کو رکھیں گے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی لیگل جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بھلے یہ کل راہداری ریمانڈ لیں، پرسوں راہداری ریمانڈ لیں، ان کو پتہ ہے سوموار والے دن بلوچستان ہائی کورٹ ان کا 3 MPO بھی اڑا دے گی، لیکن انہوں نے پنجاب میں دہشت گردی کے اس مقدمے میں پہنچانا ہے ان کو ہر حال میں، کہ جی کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے فرمائش کی گئی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو چند گھنٹے یا چند دن ہم نے اس کو رہا نہیں ہونے دینا، 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا، کوئی اس ملک میں نظام نہیں بچا، اور جو چیزیں ہیں وہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ اب اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی، اور یہ ایک درخواست آپ جانتے ہیں کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے پہلے دائر کی جا چکی ہے، وہ توہین عدالت کی ہے۔ دوسری جانب جو درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ پٹیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے سبطین خان وغیرہ فیڈریشن آف پاکستان، اس پر کل شام کو جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا الگ سے طریقہ کار ہے، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہائی کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ درخواست دائر کر دیتے ہیں تو وہ صرف جو ڈاکومنٹس ہیں، جو کاغذ ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو برانچ ہے، اور اس کے بعد وہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہوتے ہیں تو وہ کیس بھیج دیتے ہیں متعلقہ عدالت میں۔ اب وہاں متعلقہ ہائی کورٹ کا جج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب آپ کو کیس دائر کرتے ہیں
تو اور جب وہ قابل سماعت قرار دے دے ہائی کورٹ کا جج تو پھر وہ آگے نوٹس جاری کرتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جب آپ کوئی کیس دائر کرتے ہیں تو رجسٹرار سارا پروسیس خود کمپلیٹ کرتا ہے۔ پہلے تو رجسٹرار یہ دیکھتا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، جب قابل سماعت ہو تو پھر اس کے اوپر فریقین کو نوٹس جاری کرتا ہے، ان سے وکالت نامے منگواتا ہے۔ جب پورا پروسیس ہو جاتا ہے، نوٹس ہو گئے، تمام فریق آ گئے، ان کے وکالت نامے آ گئے، جب سارا پروسیس ہو جائے پھر عدالت میں فکس کرتے ہیں، اور عدالت میں پھر دونوں فریق چونکہ نوٹس سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور جو کیس کی مینٹنیبلٹی ہے اس کو بھی رجسٹرار نے ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے، تو پھر عدالت اس کے اوپر سنتی ہے اور اس کو 1-2 تاریخوں میں ڈیسائیڈ کر دیتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ ہائی کورٹ میں جج ڈیسائیڈ کرتا ہے، جج نوٹس کرتا ہے، سپریم کورٹ میں رجسٹرار مینٹنیبلٹی کو دیکھتا ہے اور ساتھ وہ نوٹس کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی، محمد سبطین خان اینڈ ادرس ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان تھرو چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد اینڈ ادرس، اس کیس کو کیس نمبر ہے جی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے نمبر 5/2023۔ یہ اس کو کیا جو ہے وہ کیس کا نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، اور رجسٹرار ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو قابل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے کیس نمبر لگا دیا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا اور کوئی objection نہیں لگایا گیا رجسٹرار کی جانب سے۔ جب کوئی objection نہ لگایا جائے، سماعت کے لیے منظور کر لیا جائے، کیس کو نمبر لگ جائے، تو پھر اگلا معاملہ ہوتا ہے کیس کو فکس کرنا۔ اب اس کے اوپر بینچ کا جو سوال اٹھ رہا ہے، اور مختلف لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چلیں جی سماعت کے لیے منظور ہو گئی اور کیس کا نمبر میں لگ گیا، تو اب تو اس کا مطلب ہے کہ سوموار منگل کو یہ کیس لگ ہی جانا ہے نا۔ جب یہ سارا پروسیس ہو جائے تو یہ کنفرم ہوتا ہے۔ اب بینچ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو مریم نواز گروپ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی فل کورٹ بینچ۔ اب فل کورٹ بینچ میں 4 ججز تو اپنا مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر چکے ہیں، اس میں عطر من اللہ صاحب ہیں، یا فریدی صاحب ہیں، اور مندو خیل صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ اچھا 2 ججز پہلے اپنا جو ہے وہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اس میں کون سے؟ جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس جو ہے وہ اعجاز الحسن صاحب، تو وہ پہلے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی 5 رکنی بینچ تھا جس نے سنا تھا۔ اب یہ صرف یہ ریٹ پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن میں بھی کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہے اس میں کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ایک سیپریٹ کنٹیمپٹ پٹیشن بھی ہے۔ تو چونکہ توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ اسی بینچ کے پاس لگے گی جس بینچ نے فیصلہ کیا تھا، تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی اسی کے پاس لگے گی۔ یہ بھی ایک طرح کی کنٹیمپٹ ہے ان دی فارم آف کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، اس وجہ سے یہ بھی اسی بینچ میں لگے گی۔ اور جن کو یہ لگتا ہے کہ جی 5 فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، فل کورٹ بینچ کا یہ کیس نہیں ہے، آئین بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی تشریح نہیں کرنی، 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ ہے، اس فیصلے سے یہ بھاگے ہیں۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ ہی، اور وہی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا جس نے پہلے سماعت کی تھی، اور انشاءاللہ یہ سوموار والے دن، بہت امید ہے کہ سوموار والے دن یہ کیس مقرر ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔